अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। उनमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हमने जमहूरियत को मजबूत करना है, जमहूरियत की जड़ों को हमने मजबूत करना है, साथ साथ मईशत को भी मजबूत करना है और जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं अंदरूनी और बैरूनी, उनका सामना भी इस मुल्क को है। ऐसे में ज़रूरी है कि एक मजबूत हुकूमत हो और उसकी एक मजबूत काबीना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले दिनों हमने देखा है कि काबीना में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा डिवाइड है। जो मेन टीम है नवाज शरीफ साहब की, ऐसा लगता है कि उनमें इख्तलाफात हैं। हमने देखा है कि अब वो इख्तलाफात जो हैं वो मीडिया पर भी आ गए हैं, तो उस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहां तक पहुंचा है और चंद एक इशूज हैं जिन पर आज प्रोग्राम में हम बहस करेंगे। और इसके लिए हमने आज प्रोग्राम में दावत दी है एहसन इकबाल साहब को फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। एहसन साहब, सुना है मैंने कि आपकी जो वजारत है वो मंसूबों को ताखीर और रुकावटें डालने के लिए जो है इस वक्त काम कर रही है, क्या ऐसा ही है? बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरी वजारत मंसूबों में ताखीर और रुकावट नहीं करती, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि जो मंसूबे हमारे पास आएँ उनमें पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का जो वसाइल हैं उसकी वैल्यू मैक्सिमाइज करें। लिहाजा वजारतें जब तखमीने बनाती हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी स्क्रूटनी करें, हम ये देखें कि उनके टेक्निकल जो पैरामीटर्स हैं वो ठीक लिए गए हैं या नहीं लिए गए। ऐसा ना हो कि एक मंसूबा जो 1 अरब का है वो कल को हमें 50 अरब में जाके मुकम्मल करना पड़े। तो मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हमने पिछले साल डेढ़ के अंदर तकरीबन 490 अरब रुपया पाकिस्तान का बचाया है। कितने साल में? ये तकरीबन साल डेढ़ के अंदर जो हमने तखमीन 490 तो हमारा पीएसडीपी का एलोकेशन होता है। उसके बराबर जो तखमीने हमारे पास आए थे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के, उनकी जब हमने रैशनलाइजेशन की तो वी हैव सेव्ड 490 बिलियन रुपीस। तो ये मैं समझता हूँ कि ताखीर नहीं है, बल्कि ये मुल्क के मफाद में उस पैसे को हम दूसरे मंसूबों में इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे हम दीगर कई प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। इस 490 पे मैं आता हूँ, लेकिन आपको पता है मैं जिक्र कर रहा हूँ ख्वाजा आसिफ साहब के बयान का, और साथ में शायद खाकान अली अब्बासी जिन्होंने ये भी कहा था, आसिफ साहब ने तो ये भी कहा था कि अगर शाहजहां के दौर में आपकी वजारत होती तो ताजमहल भी नहीं बन सका। इसकी भी मैं वजाहत करता हूं। वो 2 दफा कह चुके हैं। मैं समझता हूं कि अगर शाहजहां के दौर में प्लानिंग कमीशन होता तो बिल्कुल ताजमहल नहीं बनना चाहिए था, बल्कि उसकी जगह कोई यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थी या कोई हॉस्पिटल बनना चाहिए था जो औरतों का इलाज देता और कोई जो माँ है वो बच्चे की पैदाइश में जाँ बाक ना होती। तो ये हमारी मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज थी कि हिरन मरा तो वहाँ पे एक महल खड़ा कर दिया, कहीं शहजादी का महल कर दिया। उस वक्त यूरोप के अंदर वो लोग यूनिवर्सिटियां बना रहे थे, तो अगर प्लानिंग कमीशन होता तो उस वक्त शाहजहां को यही एडवाइस करता कि किसी यूनिवर्सिटी में ये पैसा लगा। वो वक्त तो गुजर गया एहसन इकबाल साहब, लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है जब ये कहा जाए कि प्लानिंग कमीशन कौमी मुफाद को नुकसान पहुंचा रहा है। मतलब एंटी स्टेट इदारे कहने की देर रह गई थी, बाकी ये कहा गया कि कौमी मुफाद को नुकसान पहुंचा रहा है। इट्स अ वेरी सीरियस स्टेटमेंट। अब उसकी उन्होंने वजाहत कर दी है। वजीर दिफा और पानी ने, बिजली ने इसके ऊपर माजरत भी की है और अपनी वजाहत भी कर दी है कि माजरत मीटिंग में हुई है, क्योंकि उन्होंने तो ऑन एयर की थी। उन्होंने सिर्फ ये कहा था एहसन इकबाल साहब मेरे भाई हैं, भाई आप बेशक होंगे, लेकिन उन्होंने आपके पर्सनल अटैक नहीं किया, वजारत पे अटैक किया। मुझे मिले और उन्होंने खुद भी इस पे कहा कि वो गलत उसका बयान समझा गया। तो आई वुड लाइक टू क्लोज इट, चूंकि मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने वजाहत कर दी, माजरत कर दी, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको इंडोर्स कर दिया और सराहा कि हम जो काम कर रहे हैं वो मुल्क के मफाद में कर रहे हैं और प्रोजेक्ट्स के अंदर ज़्यादा जो उसके वसाइल। मेरे पास ये प्रेस नोट पड़ा हुआ है जो आपकी मीटिंग के बाद। मेरे लिए ये बहुत काबिल एतमाद बात है कि जो हमारे लीडर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो इस चीज़ को इंडोर्स करते हैं तो आई थिंक दैट इज। प्राइम मिनिस्टर का वेट आपकी तरफ है, आप उनकी सपोर्ट आपकी तरफ है, इसका मतलब? प्राइम मिनिस्टर का वेट मेरी तरफ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का विजन है जिसको हम लेकर आगे चल रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, उनको बर वक्त मुकम्मल किया जाए, और बिलखसूस जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, एनर्जी की, ह्यूमन रिसोर्स की, उसके ऊपर हम अपने मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। अच्छा एहसन साहब, ऐसे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि मेरा ये अगर किसी की दिलाजारी हुई तो मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन मैं अपने मौकिफ पे कायम हूं। तो ख्वाजा आसिफ साहब को आप इस चीज पे कन्विंस नहीं कर सकते कि प्लानिंग कमीशन मुल्क के मफाद में है, वो उनका मौकिफ है। देखिए, ही हैज अ राइट टू होल्ड हिज ओपिनियन। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर प्लानिंग कमीशन को कमजोर करने से आज हम उन हालात का सामना कर रहे हैं जिससे कि आप देख रहे हैं कि बिजली नहीं है, गैस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज अगर पाकिस्तान ग्रो नहीं कर रहा तो उसकी बड़ी वजह यह है कि किसी ने अगले 10 साल नहीं देखा कि 10 साल में हमें कितनी बिजली चाहिए होगी, कितना पानी चाहिए होगा, कितनी गैस चाहिए होगी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या ह्यूमन रिसोर्स।
1998 میں ہم نے ویژن 2010 بنایا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ایک پریزنٹیشن میں یا انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں تھی تو کہا تھا کہ اگر 2005 کے بعد ہم نے کچھ نہیں کیا تو شدید بجلی کا بحران پیدا ہو جائے گا، اور ہم نے اسی لیے 28,000 میگا واٹ 2010 تک اس کا روڈ میپ بنایا۔ مشرف صاحب نے آ کے اس کو ٹوکری میں پھینک دیا، اور پھر 15 سال یہ ملک ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر چلایا گیا، جس کا نتیجہ دیکھیے یہ ہوا کہ ہم کتنے بحرانوں کا شکار ہیں۔ اور ابھی آپ نے 2025 پلان بنایا، میں اس پہ بھی آتا ہوں۔ کوئی بھی ملک یا کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی ادارہ اگر اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی نہیں کرتا، حتیٰ یہ کہ خاندان ہے، اگر وہ بھی اپنے فیوچر کو پلان نہیں کرتا کہ ان کو کل جو وسائل درکار ہیں ان کو کیسے لے کر آئیں گے، تو وہ بروک ہو جاتا ہے۔ پھر یہ جو آپ نے بھی 2025 کا ویژن دیا ہے، جو ابھی آپ باتیں کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کا بھی ایک ویژن ہے، یہ ویژن امپلیمنٹ کیسے ہوگا اگر احسن اقبال صاحب کی خواجہ آصف صاحب سے نہیں بنتی؟ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں 4 سال سے میں نے چودھری نثار سے بات نہیں کی، آج آپ کے جو فیصلہ آباد کی لیڈرشپ ہے وہ آ کے لڑ رہی ہے، تو اگر اتنا ڈیوائیڈ ہوگا کیبنٹ میں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ کام اثر انداز نہ ہو۔ دیکھیں، دس از ویری انفارچونیٹ، ہونا نہیں چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ایک یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈیموکریٹک کلچر ہے اور جو بالخصوص بڑی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے اندر فیکشنلزم ہوتا ہے۔ جاپان کے اندر بہت عرصے تک کوئی اپوزیشن پارٹی نہیں تھی، بلکہ حکمران پارٹی جو ہے LPT تھی، اسی کے اندر جو ڈفرینٹ فیکشنز تھے وہی وزیر اعظم لاتے تھے اور اتارتے تھے، ایک دوسرے کو چیلنج کرتے تھے، تو دس از ناٹ ڈیزائربل۔ لیکن جو ایک پارٹی جس کی بہت براڈ بیس ہوتی ہے اس میں قدرتی طور پہ ہوتی ہے، اصل چیز یہ ہے کہ کیا یہ ان فائٹنگ اس کی کارکردگی پر یا جو ورکنگ ہے اس پہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کیبنٹ میٹنگ کے اندر یا پرائم منسٹر کے پاس یا ہم اپنے جب محکموں کی سطح پہ بات چیت کرتے ہیں تو اگر کسی کے پرسنل اوپینینز ہیں تو وہ ان کے آفیشیل کانڈکٹ پہ متاثر نہیں ہوتے۔ متاثر تو ممکن ہے نا، نندی پور کا پروجیکٹ ہمارے سامنے ہے، آئل منسٹری کو لے لیں، LNG کا پروجیکٹ ہمارے سامنے ہے، انٹیریئر منسٹری کو لے لیں، نیکٹا کا پروجیکٹ ہمارے سامنے ہے۔ اگر سیکیورٹی کی صورتحال ایسی ہوگی اور انٹیریئر منسٹر ڈیفینس منسٹر کہیں گے ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں، تو پھر کہاں معاملات پہنچیں گے؟ آئی تھنک لیٹ اس بی فیئر۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم چیزوں کو بہت زیادہ ڈرامٹائز کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک منٹ مجھے دیجیے گا، امیجن کیجئے 2013 کا پاکستان، جب ہم حکومت میں آئے تو نیوز ویک کے ٹائٹل پیج کی سٹوری تھی "The most dangerous country is not Iraq, it is Pakistan"۔ پاکستان کو دنیا کا خطرناک ترین ملک قرار دیا جا رہا تھا 2013 میں۔ آج 2 سال کے بعد فوربس کہہ رہا ہے کہ پاکستان نیکسٹ کولمبیا سکسیس سٹوری، ایمرجنگ سکسیس سٹوری۔ واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے کہ پاکستان از اے اسٹوری آف ٹرن اراؤنڈ۔ اسی طرح اکانومسٹ، فائنینشیل ٹائمز، بلومبرگ، موڈی، اسٹینڈرڈ، پوری دنیا کا وہی مغربی میڈیا جو پاکستان کو سب سے خطرناک ملک کہتا تھا، آج یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان از پوائز فار اے ٹیک آف۔ تو اب ایک منٹ سن رہے، ٹھیک ہے نا، اس کی ایک اوور آل پرسیپشن اس طرح تو نہیں بدل گئی جب تک کہ آپ آج کراچی میں جائے، کسی کراچی کے رہنے والے سے پوچھئے کہ 2015 کا کراچی 2013 سے بدتر ہے یا بہتر ہے، آپ کو ہر شخص کہے گا سیکیورٹی ایجنسیز نے کام کیا نا وہاں پر۔ تو سیکیورٹی ایجنسیز حکومت کی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، یہ سیکیورٹی ایجنسیز پہلے بھی تو تھی نا۔ پرائم منسٹر نے جب 2013 میں حکومت سنبھالی، فرسٹ تھنگ ہی ڈیڈ واز ہی وینٹ ٹو کراچی۔ سپٹمبر 2013 سارے اسٹیک ہولڈرز کو بلا کے انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی آپریشن شروع کیا جا رہا ہے، یہ کسی کے خلاف ٹارگیٹڈ نہیں ہے، بٹ زیرو ٹالرنس آن سیکیورٹی، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہا صاحب، بہت بڑی بات کی کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے۔ اب آئیے بلوچستان، 2013 کا بلوچستان وہ تھا کہ جس میں لوگ قومی پرچم لہراتے ہوئے یوم آزادی پہ کئی جگہوں پہ جھجکتے تھے۔ آج ڈیرہ بگٹی میں، سبی میں، کوئٹہ میں، چپے چپے پر ایک زندگی معمول پر آ رہی ہے۔ بلوچستان قومی دھارے میں شامل ہو رہا ہے، جس کو جنرل مشرف کاٹ کے چلے گئے تھے اکبر بگٹی صاحب کی ہلاکت سے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ نے بھی میگزینز کی ذکر کیا نا، اس سے زیادہ امپورٹنس میں دیتا ہوں ورلڈ بینک کی رپورٹ کو جو پچھلے ہفتے آئی، جس میں کہا کہ خطے میں پاکستان کی جو ترقی ہے وہ سب سے کم ہے، بھوٹان سے پیچھے ہیں، بنگلہ دیش سے پیچھے رہ گئے ہم۔ اس سے زیادہ امپورٹنس میں دیتا ہوں IMF کی اس رپورٹ کو، جنہوں نے کہا ہم نے ریفارمز نہیں کیے 2.5 سال میں، ہم نے نمبر فجنگ کی ہے۔ نہیں نمبر دیکھیے، ہم اگر IMF کہتا ہم نے نمبر فجنگ کی ہے تو IMF کا پروگرام جو ہے آگے تو نہ چل رہا ہوتا۔ دیکھتے ہیں اگلی قسط پہ کیا ہوتا ہے۔ بالکل، ہر قسط کے اوپر ہمارے ناقدین یہی کہتے ہیں کہ اگلی قسط پہ کیا ہوگا، لیکن الحمدللہ ہم نے مسلسل 2 سالوں سے ہر کوارٹر کے ریویو میں IMF نے کہا پاکستان از پروگریسنگ اکارڈنگ ٹو دا پلان۔ آپ نے ایک بات کی، اب لیٹ می کلیریفائی، یو سیڈ کہ IMF از سیئنگ کہ ہم فجنگ کرتے ہیں۔
اگر ہم فجنگ کرتے ہوتے تو میرے بھائی وہ اپنی اگلی ٹرانچ پاکستان کو ریلیز نہ کرتے. سو پاکستان از ون کنٹری جو 2 سالوں سے ان سے ایک سرٹیفکیٹ لے رہا ہے ہر کوارٹر کے بعد. پھر آپ نے کہا ورلڈ بینک نے کہا کہ سب سے کم گروتھ ہے. میں مانتا ہوں کہ سب سے کم گروتھ ہے اس لیے کہ پچھلے 8 سالوں سے ہم 2.5-3% کے ٹریپ میں پھنسے ہوئے تھے, اور اب ہم اس 3% سے نکل کے 4% پہ آئے ہیں, اور نیکسٹ ایئر وی آر ہوپنگ وی ول بی 5%, اور 2018 تک انشاءاللہ اگر ہم 6% پر آ گئے تو وی ول بی ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومیز. بہت آپٹیمسٹک ٹارگٹ ہے سر, بہت آپٹیمسٹک ٹارگٹ ہے. لیکن ایک دفعہ پھر مجھے کیبنٹ پہ آنے دیں, کتنا بڑا ڈفرنس آف اوپینین یا اختلاف ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بھائی بھائی کہتے ہیں آپ ایک دوسرے کو, لیکن اختلاف آ کے سیمینارز میں اور میڈیا پر اب یہ ڈسکس ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب کوئی سیریس ہمارے ریلیشن شپ ایشوز ہیں. دونوں سینئر کولیگز ہیں, اور آئی وڈ سے کہ ہمیں میڈیا پر اپنے ذاتی اختلافات کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ایک ڈسپلن میں رہتے ہوئے کیبنٹ کے اندر یا پرائم منسٹر کے سامنے بات کرنی چاہیے. سو آئی تھنک دیٹس بٹ سیڈ کہ ایسی ہوئی ہے. میں اگر آپ کو دکھانا چاہوں کہ کل بھی ہم نے دیکھا جو چودھری نثار صاحب, اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب نے جو ڈسکس کیا تھا, یہ بھی دیکھ بعد شہباز شریف صاحب اور خواجہ آصف صاحب بھی ایک دوسرے کے بارے میں میڈیا پر کیا کہہ چکے ہیں, یہ سنائیے ذرا. صاحب کے ساتھ جو ہے میری ان سے میری ان سے بات چیت نہیں ہے پچھلے 3-4 سال سے. وہ ہے, وہ اپنی جگہ ایک بات ہے, وہ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں, لیکن میری منسٹری کا یا ان کی منسٹری کا کو جو کارکردگی ہے یا کوئی انٹریکشن جو ہے اس پہ کوئی اس کا اثر نہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کسی شخص کے پاس اتنا ٹائم کیسے ہے, وہ ہر دوسرے تیسرے ہفتے بن سور کے میڈیا کے سامنے اظہار خیال کرنے لگ پڑے. میں حیران ہوتا ہوں, باقاعدہ تیاری کر کے سوٹ پہن کے. یہ ایک فوکس ہے جیسے کہ بہت بڑا ایجنڈا ہے. مجھے جی ایچ کے ساتھ کسی قسم کی انٹریکشن کے لیے منسٹر آف ڈیفینس کی ضرورت نہیں. اگر میاں شہباز شریف نے 6 مہینے کا جو ہے وہ کیا, غلط کیا, میں نے کوئی بیان نہیں دیا, میاں نواز شریف نے کوئی بیان نہیں دیا. پاور پلانٹ ہوتا ہے, سڑکیں ہوتی ہیں, میٹرو ہوتا ہے, ہر ایک چیز کی ٹرانزیکشن کی اس کی کمپلیشن کا ایک پیریڈ ہوتا ہے. واہ 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 واہ, سڑکیں بنانا بھی اور بات ہے. پھر وہ میرے ایک بڑے میرے محبوب بھائی ہیں, انہوں نے کہا کہ ہاں میٹرو بنانا یہ بھی اور بات ہے. جی احسن صاحب, اتنی کھلی تنقید اگر ہو, مجھے نہیں لگتا کہ میاں صاحب کمفرٹیبل ہوں گے. دیکھیے اگر یہ باتیں اس طرح کی ذرا چٹکلے نہ ہوں تو آپ کے میڈیا کے پروگرام کیسے چلیں؟ ہمارے لیے ہاں, آپ کی ریٹنگ بھی تو رکھنی ہوتی ہے نا, اندر کی کوئی بات نہیں ہے, حکومت کا معاملہ ٹھیک ہے. اپنے جھگڑے وہ لا کر میڈیا پہ ہماری ریٹنگ بڑھا رہے ہیں, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن میاں صاحب کو تو ایشو ہوگا اس سے. نہیں کوئی, جیسے دیکھیے میں نے کہا کہ سب سے اصل بات یہ ہے کہ کیا کسی کو لیڈرشپ کے ساتھ ایشو ہے, کیا کسی کو گورنمنٹ کی پالیسیز کے اوپر کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے. جو ہماری اس وقت پالیسی ہے سیکیورٹی کے لیے, جو ہماری اکنامک پالیسیز ہیں, ان کے اندر یونینمٹی ہے, ہم سب متفق ہیں. پھر آپ نے ابھی فیصل آباد کی بات کی, وہ بھی سارا لوکل باڈیز کا جھگڑا ہے, چونکہ لوکل باڈی کے اندر بہت لوکل سطح کے اوپر ڈیوائڈ ہوتی ہے اور ہر کسی کے اپنے اپنے دھڑے ہوتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ جو ہی لوکل باڈیز کے الیکشن ختم ہوں گے, ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں جو ہے اے پی سی بلانی چاہیے اور ایک ہمیں معاشی پالیسی پہ بات کرنی چاہیے, تمام جماعتوں کو بیٹھ کے اتفاق رائے ہونا چاہیے. پہلے کیبنٹ میں اتفاق رائے ہوگا, پھر آپ دوسری پارٹیز کو ملانے کی بات کریں گے. کیبنٹ میں مکمل اتفاق رائے ہے, یہ صرف ایک ذاتی کوئی ان کی پسند ناپسند شخصی طور پہ ہوگا تو ہوگا, لیکن اس کا کوئی آپ کس کیمپ میں ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں ایک طرف خواجہ آصف صاحب ہیں, ایک طرف چودھری نثار صاحب ہیں. میں تو صرف پرائم منسٹر کے کیمپ میں ہوں اور پارٹی کے کیمپ میں ہوں, اور کوئی گروپنگ میں نہیں ہوں. اور ہمارے پارٹی میں کوئی ایسی سیریس گروپنگ نہیں ہے کہ جس سے ہماری کلیکٹیو پرفارمنس جو اس پر اثر انداز. مجھے ایک بریک لینا ہے, اس کے بعد میں آپ سے تفصیل سے بات کروں گا. کیا ہے کہ 490 ارب روپے آپ کی وزارت نے بچائے ہیں, تو یہ مجھے ذرا ایکسپلین کرے گا کہاں کہاں بچائیں, اس پہ تھوڑا سا مجھے فیڈ بیک دے گا. اور اس کے علاوہ پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور پہ بھی بات ہوگی, اور ایک رائے ان سے ذرا لے لیں گے این 122 کے حوالے سے, کیونکہ وہاں پر ایسا لگتا ہے الیکشن تو مکمل ہو گیا ہے لیکن کہانی ابھی باقی ہے. ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ان کی وزارت نے قومی خزانے کے 490 ارب روپے بچائے ہیں, کیونکہ پروجیکٹ کی جو کاسٹ ہوتی تھی وہ زیادہ ہوتی تھی, اس کو آپ نے کم کیا. تو یہ بدنیتی کی وجہ سے کاسٹ زیادہ رکھی جاتی تھی. کون کون سی ایسی وزارتیں جہاں پر اتنا پیسہ کم کیا؟ دیکھیے سب سے بڑی وجہ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ہماری تمام منسٹریز کے اندر بہت زیادہ شدید ایک بحران ہے کیپیسٹی کا. اور جو چیز ہے کہ شہزاد لوگ محسوس نہیں کرتے, جب 9 سال کے لیے 10 سال کے لیے مارشل لا لگتے ہیں
تو جو سول ادارے ہیں ان کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے، چونکہ ان سے ایکشن نکل جاتا ہے، فیصلے کہیں اور ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں. اب میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ 12 اکتوبر 99 کو میں اسی آفس کو چھوڑ کے گیا جہاں پہ میں واپس آیا ہوں. تو ہمارے پاس پلاننگ کمیشن میں تمام وزارتیں آتی ہیں، وہ اپنے پروجیکٹس لے کر آتے ہیں. تو اگر پبلک سیکٹر کی اس وقت کارکردگی ایفیشنسی کا لیول 45% تھا، تو اس بار جب 2013 میں آئی کیم بیک ٹو دس آفس، دا سیم آفس، آئی کین ویری ایزیلی سے کہ یہ کوئی 12 سے 15% پہ اب آ گئی ہے پبلک سیکٹر کی لیول آف ایفیشنسی. اچھا جب یہ صلاحیت ختم ہے تو ہوتا یہ کہ جب یہ پروجیکٹس بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں PC1، وہ دیٹ از دا پروپوزل، جس کے اوپر یہ پلاننگ کمیشن 1 ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ اپنا پروجیکٹ اپروو کرانے کے لیے بناتے ہیں. تو وہاں اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ اس کو صحیح طریقے سے یہ دیکھ سکیں، یا وہ بس آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نندی پور پروجیکٹ کی کیا کاسٹ ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کاسٹ ہم نے کم کی، یہ ایک پرٹیکولر پروجیکٹ جو کہ سٹارٹ ہو کے نہیں دے رہا ہے، کل ایم ڈی صاحب کو بھی فارغ کر دیا جن کو ستارے امتیاز سے نوازا گیا تھا پہلے، وہاں پہ کاسٹ بڑی ہے. دیکھیے اس کی بھی آپ دیکھیے، ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو صحیح طرح کمیونیکیشن وائز ہینڈل نہیں کر سکے اور اپوزیشن کی طرف سے اس کو اسکینڈلائز کیا گیا. نندی پور پروجیکٹ 2007 اور 2008 کا پروجیکٹ ہے. یہ مشرف دور میں شروع ہوا، پیپلز پارٹی کے دور میں، جو ان کے لا منسٹر تھے ڈاکٹر سو کالڈ بابر اوان صاحب، ان کی دراز کے اندر یہ فائل پڑی رہی. سپریم کورٹ نے ایک کمیشن بنایا جسٹس رحمت حسن جعفری صاحب کا، انہوں نے 130 ارب روپیہ کی کاسٹ ایسٹیمیٹ کی جو ان کی وجہ سے ہوئی کہ جو انہوں نے پروجیکٹ کو ختم کر دیا. مشینری جو ہے وہ کراچی پورٹ پہ پڑی تھی، ہم نے ڈیفالٹ کیا حکومت پاکستان نے، اور جو چائنیز کانٹریکٹر تھا وہ پروجیکٹ ابنڈن کر کے چلا گیا چونکہ ہم نے اپنی جو لائبلٹیز ہیں یا جو اپنی کمٹمنٹ سے پوری نہیں کی. اب اس کے اوپر کیا تھا، جب ہم حکومت میں آئے ہمارے سامنے 2 راستے تھے، یا اس پروجیکٹ کو دفن رہنے دیں. اگر ہم اس پروجیکٹ کو دفن رہنے دیتے تو جو کانٹریکٹر ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ میں آربیٹریشن میں جاتا تو ہمیں 2 گنا قیمت بھی دینی پڑتی، اور اس کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر پاکستان کی جو بدنامی ہوتی کہ یہ کسی کانٹریکٹ کو آنر نہیں کرتے، اس کا شاید اربوں ڈالر کا نقصان ہوتا. آپ نے یہ کہا تھا نا کہ کچھ وزراء ایسے ہیں جن کو تکلیف یہ ہے کہ ان کے پروجیکٹ کی قیمت وہ میں بتا دوں نا، نہیں وہ تو ہر منسٹری سے ہوتا ہے نا، یہ ہر منسٹری کے جو آتے ہیں تخمینے. یہ تو آپ نے اس کانٹیکسٹ میں کہا تھا نا، شاہد خاقان اور خواجہ آصف صاحب، میں نے یہ کہا تھا کہ کچھ منسٹریز جو ہیں اس وجہ سے بھی تحفظات کا شکار ہوتی ہیں کیونکہ ہم اب پروجیکٹس کو اسکروٹنائز کرتے ہیں. پہلے پلاننگ کمیشن کے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں تھی. یہ 2013 میں جب اس کو ایک انڈیپینڈنٹ منسٹری بنایا گیا، ہم نے پروفیشنل ممبرز مارکیٹ سے انڈکٹ کیے جس میں بہت قابل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ہم نے اس کی نیچے کے لیول پہ بھی انجینئرز کو اور پروفیشنلز کو انڈکٹ کیا. اب ہم جب پروجیکٹس کو اسکروٹنائز کرتے ہیں تو ہر منسٹری کو جواب دینا پڑتا ہے کہ ان کی یہ کاسٹنگ کیوں ہے. 58 بلین ہی کاسٹ ہے نندی پور کی، اس سے زیادہ ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے 80 ہے، کوئی کہہ رہا ہے 84 ہے. اس کی 58 ہے، 58 بلین، اس سے زیادہ نہیں بڑھے گی. نہیں انشاءاللہ. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ کئی منصوبے، مثال کے طور پہ ایک میں آپ کو منصوبے کا حوالہ دوں کہ ایک ایسا منصوبہ تھا کہ جس کی جو فیزیبلٹی اسٹڈی ہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کروائی اور امریکن کنسلٹنٹس رکھے. اب امریکن کنسلٹنٹس نے اس کے اندر جو قیمتیں ہیں وہ جنرل الیکٹرک اور سیمنز کے مشین کی اور ساری پاور پلانٹ جو ہے وہ ٹاپ آف لائن لیا. اب ہمارے ممالک میں جو ساؤتھ ایشیا میں جتنے پاور پلانٹ لگتے ہیں وہ چائنیز پلانٹ اینڈ مشینری عموماً آتا ہے چونکہ ان کی سب سے لوئسٹ بڈ ہوتی ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے کرولا گاڑی خریدنی ہے اور اس میں اگر آپ کے BMW کی قیمتیں لگی ہوئی ہیں تو obviously پروجیکٹ کی قیمت بڑی ہوگی. کوئکلی مجھے بتا دیں کہ اس میں بدنیتی کے علاوہ اکثر اوقات جو صلاحیت کی کمی، کیپیسٹی کی کمی ہے، تو یہ وجہ ہوتی ہے اور ان چیزوں کو ہم ٹھیک کرتے ہیں. ڈونگ فینگ کمپنی ہے جو کہ نندی پور کی ہے. اب ہم نے چائنا سے 46 بلین کے ہمارے پروجیکٹس ہیں جس میں سے 36 بلین غالباً پاور اور انرجی پروجیکٹس ہیں، 30 چائنیز کمپنی سے کیے ہوئے آپ نے. تو پھر کیا ہمارے پاس ایشورٹی ہے کہ وہ جو پروجیکٹس لگیں گے منصوبے وہ نندی پور والے نہیں ہوں گے؟ نہیں دیکھیے، وہ سب سے بڑی اس کی ایشورنس یہ ہے کہ یہ سب پروجیکٹس جو ہیں چائنیز کمپنیز اپنی انویسٹمنٹ لے کر آ رہی ہیں اور انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کو پے بیک کرنا ہے جو ان کے لونز ہیں ان کے چائنیز اب تک کتنے روپے آئے ہیں اس میں؟ اس میں دیکھیے نا، یہ آپ کا پورٹ قاسم کا پروجیکٹ اس پہ کام شروع ہو گیا ہوا ہے، ساہیوال والا ہے، ساہیوال کا شروع ہو گیا ہے، تھر والے پہ شروع ہو گیا ہوا ہے. ہمارے پیپرز پہ نظر کیوں نہیں آ رہی؟ ہماری انویسٹمنٹ وہاں پہ موبلائزڈ ہیں، وہاں پہ کمپنیز موبلائزڈ ہیں اور اپنا کام انہوں نے شروع کر دیا ہوا ہے، گراؤنڈ ورک ہو رہا ہے. اسی طرح جو آپ دیکھیں گے کہ جو یہ سوکھی کناری ہے اس کے اوپر وہ کمپنی موبلائز ہے. ارب روپے اس میں 46 بلین ڈالر میں سے کتنی انویسٹمنٹ آ چکی ہے ملک میں؟ نہیں یہ تو دیکھیے آئے گی نا اگلے 3-4 سالوں میں، ایک دم تو 40 2017 اینڈ میں تو یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائیں گے. اینڈ آئی تھنک دے ول بی اباؤٹ 28 بلین ڈالر تک ہوپ فلی آ چکی ہوگی اس سال کے آخر میں. نہیں یہ 2017-18 تک. صحیح.
پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی ریگنگ کے حوالے سے جو ہے ان کے تحفظات ہیں, انہوں نے کھل کے تو نہیں کہا لیکن کہا تحقیقات کر رہے ہیں. میں کہا ایک سیاسی سوال بھی آپ سے کر لیں. آج نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہماری ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے. آپ کے خیال میں یہ میٹر کلوز ہو جائے گا یہاں پہ, یا کچھ ایسی دو نمبری ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایک اور تحریک چلے گی؟ اللہ کرے کہ ہو جائے. دیکھیے آج پرائم منسٹر نے بہت گریسفلی عمران خان صاحب کو پھر دعوت دی ہے, اور انہوں نے, آپ دیکھیے پرائم منسٹر نے کبھی کوئی ایسی زبان استعمال نہیں کی جس سے کسی کی ہتک ہو. آج بھی انہوں نے آپ کہہ کے مخاطب کیا ہے عمران خان صاحب کو کہ جی آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, اب ملک کو آگے لے کے چلیں, میچور ہو جائیں. اب ایک ڈونٹ بی اے پرپیچول اینگری پرسن کہ آپ ہمیشہ جیسے ایک غصے کے اندر ہی رہتے ہیں. اب آپ کو ملک کو آگے لے کے جانا ہے, بہت بڑے خطرات ہیں ہمارے سامنے, ہمارا مقابلہ ہے. وہ کہتے ہیں یمن پہ ہم نے آپ کا ساتھ دیا, ہم نے وار آن ٹیرر پہ آپ کا ساتھ دیا ہے, ہم نے ضرب عضب پہ ساتھ دیا, تو ہم کام کرنے دے رہے ہیں, یہ نہ کہیں ہمیں کہ ہم ٹانگیں دیکھیے اچھا کام کرنے دے رہے ہیں کہ 8 مہینے آپ نے کیپٹل سیز کر دیا تھا, چائنا کے صدر کا دورہ, سب نے آپ کی منتیں کی کہ آپ 3 دنوں کے لیے اٹھ کے پیچھے چلے جائیں. سپٹمبر 2014 میں اگر چائنا کا پریزیڈنٹ کا دورہ ہو جاتا تو ہم 8 مہینے آگے ہوتے ہیں ان تمام پروجیکٹس کے اندر جو آج ہم لے کر چل رہے ہیں. اس میں کچھ خامیاں آپ کی بھی. میں ایک چیز پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس صرف 1 منٹ ہے. ویژن 2025 آپ کا ویژن ہے, اس میں لکھا ہوا ہے 2025 تک $150 بلین ہمارے ایکسپورٹس ہو جائیں گے. سر پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال 4% ہمارے ایکسپورٹس گرے ہیں. تو ویژن آپ کچھ اور دے رہے ہیں, پرفارمنس ہماری کچھ اور ہے. اور اس میں ٹیکسٹائل سیکٹر کل رو رہی تھی, ہڑتال پہ تھی کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا, کاسٹ آف بزنس زیادہ ہے ہمارا. اس میں سارا کچھ پی ٹی آئی نہیں ہے, آپ کا ویژن ہے, آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اب اس کا جواب میں سن لیجیے. دیکھیے پاکستان کی جو ایکسپورٹ پرفارمنس ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کموڈٹی سیکٹر میں ہیں, لو ویلیو سیکٹر میں ہیں. اگر آپ ٹنیج دیکھیں کہ کتنے ٹن مال ہمارا باہر گیا, اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا, لیکن اس کی ویلیو ٹرمز میں مثال کے طور پہ پہلے اگر آپ کو 1 ٹن جو ہے اس کے لیے $100 ملتے تھے, اب اسی 1 ٹن کے لیے آپ کو $60 مل رہے ہیں, چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں کموڈٹی پرائسز گر گئی ہوئی ہیں. یہ ہمارا بیسک کرائسس ہے, اسی لیے ہم اکانومی کو ویلیو ایڈیشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور ایکسپورٹ سیکٹر سے بات کر رہے ہیں کہ اپنے پروڈکٹس کو آپ خام مال کی بجائے ہائی ویلیو کی طرف لے کے جائیں تاکہ یہ جو فلکچویشنز ہیں یہ اثر انداز نہ ہو. دوسری بات, آپ پورے خطے کے اندر دیکھیے یہ جو ڈپریشن ہے یہ پاکستان کے لیے نہیں آیا, پوری جو گلوبل اکانومی سلو ہوئی ہے, انڈیا کی ایکسپورٹس متاثر ہوئی ہیں, ملیشیا کی ایکسپورٹس متاثر ہوئی ہیں, بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس متاثر ہو رہی ہیں, سب نے ایک ڈپ لیا ہے چونکہ اوور آل انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر ایک سلو ڈاؤن. کل میں نے ایک اور چیز دیکھی, انرجی کی میٹنگ تھی, اس میں شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ بتائیں وفاقی کابینہ ہے, اگر انرجی میں اتنا ہی انٹرسٹ ہے شہباز شریف صاحب کا تو کابینہ جوائن کر سکتے ہیں. نہیں دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 3 پروجیکٹس ان کے صوبے میں لگ رہے ہیں جو کہ LNG بیسڈ ہیں, اور وہ اس پوری ہماری انرجی جو اسٹریٹجی ہے اس کے اندر ایک بہت ان کا اہمیت ہے ان پروجیکٹس کی. تو اس کے حوالے سے ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ 4,500 میگا واٹ انرجی LNG سے لے رہے ہیں تو اس کی اپ ڈیٹ اور اس کی پروگرس کو مانیٹر کرنا, اس کو رپورٹ کرنا. سوال اٹھتے ہیں جب دوسرے چیف منسٹرز نہیں ہوتے, تھر میں پروجیکٹ ہے لیکن قائم علی شاہ صاحب وہ تو نہیں, تھر کا جب آئے گا ایڈوانس سٹیج پہ ہوگا, ان کو بھی بلائیں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. ایک بریک سرور صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ ابھی بھی ان کو کیوں شک و شبہات ہیں NA 122 کے الیکشن پر. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف نے لاہور کے الیکشن میں تگڑا مقابلہ کیا. نہ صرف PP 147 جیتا بلکہ صرف 2400 ووٹ سے NA 122 کا الیکشن انہوں نے ہارا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کچھ تحفظات ہیں. انہوں نے فیصلہ تو قبول کیا ہے لیکن تحفظات ہیں, اور اسی لیے عمران خان صاحب نے کل کہا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر ہم انویسٹیگیٹ کریں گے, اپنی انویسٹیگیشن سامنے لائیں گے اور اس کے بعد لائے عمل کا اعلان کریں گے کہ NA 122 میں ہوا کیا تھا. اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب. سرور صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. یو آر ویلکم جی. سرور صاحب اب الیکشن کے بعد سے میں 2-3 باتیں سن چکا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. ایک پریس کانفرنس میں آپ بھی موجود تھے جس میں آپ لوگوں نے کہا کہ ووٹ جو ہے وہ آخر وقت میں منتقل کر دیا گیا تھا دوسرے حلقوں میں. علیم خان صاحب نے اپنی جو ایک خط تھا ریٹرننگ آفیسر کو, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نادرا کی یہ دھاندلی کی وجہ سے ہوا ہے, نادرا کی یہ ملی بھگت کی وجہ سے ہوا ہے. پھر ایک موقف آپ کی طرف سے یہ بھی آیا علیم خان صاحب کی طرف سے کہ مسترد ووٹ کو کاؤنٹ کیا گیا ایاز صادق صاحب کے ووٹ میں. اور پھر اب ایک موقف یہ بھی آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کیمپین میں حصہ نہیں لیا. تو یہ کیا سبب کیا ہے آخرکار NA 122 کی شکست کا؟
دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری شکست نہیں ہے۔ 11 اکتوبر پاکستان تحریک انصاف کی فتح کا دن تھا۔ شعیب صدیقی صاحب ہمارے ایم پی اے منتخب ہوئے، اور الیکشن والے دن آپ اگر ووٹوں کی گنتی کریں اور شعیب صدیقی صاحب کے ووٹ اور علیم خان کے ووٹ کو جمع کیا جائے تو دوسرے جو ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ تھے ان کے محسن صاحب اور یا صادق صاحب، ان سے پی ٹی آئی کے ووٹ زیادہ تھے۔ آپ نے نادرا پہ تو پہلے ہی کہہ دیا نا کہ وہ ملی بھگت میں تھے، اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ مسترد ووٹ جو ہے ایاز صادق کے ووٹ میں کاؤنٹ کیا گیا ہے۔ نہیں، میں عرض کر دوں جو میں نے کہا ہے، میں اپنی بات ذرا میری سن لیں، میں نے کیا کہا ہے۔ میں نے الیکشن والے دن جب پولنگ سٹیشنز پہ گیا ہوں تو مجھے وہاں بہت سے لوگ ملے جنہوں نے مجھے بتایا کہ ہم پولنگ سٹیشن پر جب ووٹ ڈالنے آئے گئے ہیں تو ہمیں بتایا گیا کہ آپ کا ووٹ شاہدرہ منتقل کر دیا گیا ہے، آپ کا ووٹ 124 میں بھیج دیا گیا ہے، آپ کا ووٹ 126 میں بھیج دیا گیا ہے، کسی نے کہا ہمارا ووٹ سیالکوٹ میں بھیج دیا گیا ہے۔ تو جب یہ مجھے شکایات ملیں تو اس کے باوجود کہ میں بلیو نہیں کرتا کہ جب تک آپ کے پاس کنکریٹ ایویڈنس آ جائے آپ کسی قسم کا الزام لگائیں، تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ درجنوں کے حساب سے اگر یہ ہوا ہے تو اس میں نادرا کی کوئی ٹیکنیکل ایرر ہو سکتی ہے، اس میں کوئی اور ریزنز ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے فوراً بعد میں نے ایک الیکشن انویسٹیگیشن کمیٹی بنائی اور ٹویٹ کیا اور لوگوں سے کہا کہ جن لوگوں کے ووٹ جو ہیں منتقل ہوئے ہیں باہر، وہ برائے مہربانی چیئرمین سیکریٹریٹ میں ہمیں بتائیں۔ اور ٹو مائی سرپرائز اینڈ ٹو مائی شوق 750 سے زیادہ لوگوں کا کنکریٹ ایویڈنس ہمارے پاس آ چکا ہے، جو کہ 2013 کے الیکشن میں جنہوں نے ووٹ دیا، جو کہ یہاں پر سال ہا سال سے رہ رہے ہیں، اور ان کے ووٹ حلقے سے باہر ٹرانسفر کر دیے گئے۔ اور ابھی صاحب اس میں دو باتیں میں آپ سے پوچھ لوں ذرا۔ کال آئی ہے سر صاحب، اس میں 2-3 باتیں مجھے ذرا آپ سے پوچھنی ہے۔ ایک تو یہ کہ جہانگیر ترین صاحب نے 2 دن پہلے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ ان کے اندازے کے مطابق 5 سے 10 ہزار ایسا ووٹر ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ جس کا ووٹ منتقل کیا گیا تھا وہ ووٹ آپ کو ہی پڑتا، کسی اور کو نہیں پڑتا؟ اور کل چودھری نثار صاحب نے آپ کے اس الزام پہ، نادرا کے الزام پہ، ذرا یہ سن لیں سر، چودھری نثار صاحب نے کل اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ NA-120 6,800 ووٹ نیا ڈلا ہے، لیکن وہ ان لوگوں کی مرضی سے ڈلا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا چودھری نثار صاحب نے کہ اس حلقے سے ووٹ باہر نکلا ہے 7,780، لیکن وہ بھی ان لوگوں کی مرضی سے ووٹ کو منتقل کیا گیا ہے۔ جو ووٹ حلقہ سے باہر گیا ہے عوام کی مرضی کے مطابق، اس لیے کہ اسٹامپ دینا پڑتا ہے، فارم 18 دینا پڑتا ہے، تو وہ باہر گیا ہے ان کی مرضی سے، تو یہ ہمارا کوئی کیس نہیں ہے۔ اگر باہر سے ووٹ ان کی مرضی کے مطابق آیا ہے لوگوں کی اور یہاں پر وہ رہ رہے ہیں تو پھر بھی ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے نالج کے بغیر ہزاروں ووٹ حلقے سے باہر نکال دیا گیا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق یہاں تک ہے کہ اگر ایک فیملی میں 6 ووٹ ہیں، ان میں 2 PMLN کے ہیں اور 4 PTI کے ہیں، PTI کے ووٹ باہر پھینک دیے گئے ہیں، جو مسلم لیگ نون کے 2 ووٹ ہیں ان کو باہر نہیں پھینکا گیا ہے۔ یہ میں کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون کس کا ووٹر ہے؟ یہ بھی میں آپ کو بتا دیں، جو لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں اپنا وقت چھوڑ کے گھر سے نکل کے باہر سے فون کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو ووٹ دینا، چلو اگر نہیں بھی پتا تو پھر آپ کے خیال میں یہ جائز ہے کہ لوگوں کے ووٹ ان کی مرضی کے بغیر باہر منتقل کر دیے جائیں؟ نادرا کو کیسے پتہ چل جائے گا؟ بھائی بات یہ ہے، بھولے بادشاہ ہو تسی، یا تو تسی بہت ہی بھولے ہو تے یا تسی مطلب گل سمجھنی نہیں چاہتے، 2 ہی گلاں ہو سکتی ہیں، تیسری تو گل کوئی نہیں آئی۔ نہیں سر، میں بڑا بولا ہوں، مجھے نہیں پتا ہے انفارمیشن، میرے بھائی کسی نے ان کو انفارمیشن دی ہے کہ یہ لوگ پی ٹی آئی کے ہیں، ان کو باہر پھینک دو، اور پھر باہر سے مسلم لیگ کے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ میں ایویڈنس اکٹھا کر رہا ہوں، یہ ایویڈنس ہم پورے ملک کی اپوزیشن پارٹیز کو بلائیں گے، ہم ان کے سامنے یہ حقائق رکھیں گے، ہم میڈیا کے لوگوں کو بلائیں گے،
ان کے ساتھ رکھیں گے حقائق, آپ کو بھی بلائیں گے آپ کے سامنے. اگر آپ کنونس ہوئے کہ یہ واقعی ظلم ہوا ہے, واقعی ناجائز ہوا ہے, واقعی ہزاروں لوگوں کو باہر پھینک دیا گیا ہے, باہر سے اندر لے آئے, تو اگر آپ جب مطمئن ہو جائیں گے تو پھر میں الیکشن کمیشن کے پاس جاتا ہوں. میں آپ کو یہ بات ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. اچھا سر, اب میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. آج ایک بجلی منصوبے کے افتتاح پر نواز شریف صاحب نے آپ کی پارٹی کے حوالے سے کچھ فرمایا. میں چاہوں گا کہ آپ سن لیں, پھر اس کے بعد میں اس چیز کا جواب دے گا. جی. میں ان سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں جو حکومت کو کام کرنے سے روک رہے ہیں, ان کو کہتا ہوں آؤ بھائی اس مثبت اور کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹی میں آپ بھی شامل ہو جاؤ, کیونکہ آپ ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے رہو گے, آپ کھینچ نہیں پاؤ گے, ہم آگے ترقی میں اور بھاگتے چلے جائیں گے. لیکن ہوا ہے, نتیجہ قوم کے سامنے آ گیا ہے, اب اس کو تسلیم کر لو. اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے, اب کس طرح سے تسلیم کروایا جائے ان کو؟ جی سرور صاحب, وہ کہہ رہے ہیں میچورٹی کا مظاہرہ کریں, واپس الیکشن بھی کروا لیا, پھر بھی ہم جیتے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں آپ ان کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, حکومت کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. یہ عمل ہے اس وقت تحریک انصاف کا؟ بالکل ہم ٹانگیں نہیں کھینچ رہے. ہم دیکھو اسمبلیوں میں واپس گئے ہیں, ہم نے جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کو مانا ہے. الیکشن والے دن ہم نے کہا کہ الیکشن فیئر ہوا ہے, ہم نے کہا کہ میں نے فوج کو خراج تحسین پیش کیا. ایون الیکشن کمیشن کے عملے کے بارے میں کہا کہ انہوں نے الیکشن والے دن بہت اچھا کنڈکٹ کیا. لیکن اس میں میرا بھائی کیا قصور ہے؟ یہ جو غریب لوگ ہیں ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی, ان کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا, ان کے پاس صرف ایک ووٹ کی طاقت ہے. اگر وہ ووٹ بھی الیکشن سے پہلے ہزاروں کے حساب سے باہر پھینک دیا جائے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, جتنا میرے پاس ایویڈنس ہے, اگر صرف 10 ووٹ برطانیہ میں کسی نے ان کے ٹرانسفر کیے ہوتے, پولیس کی انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی, اور جو بندہ ذمہ دار ہوتا ان ووٹ ٹرانسفر کا, اس کو 5 سال سے کم قید کی سزا نہیں ملتی. جائیں آپ 122 سے, میری بات سنیں, آپ جائیں ان گھروں کو, میں آپ کی لسٹ دیتا ہوں ان لوگوں کی, آئیں ان کو جائیں, آپ مجھے لسٹ دیں, آپ مجھے ایسے بندے دیں, میں سر جاؤں گا, خود جاؤں گا, میں ان کو بلا کے ان کو ٹی وی پہ پیش کروں گا کہ یہ 10 بندے ہیں, اور چودھری نثار صاحب سے سوال کریں گے ہم. ڈن ہو گیا سر. میں آپ کو لسٹ دوں گا, اور میں ہوپ کروں گا کہ آپ ان کے گھروں میں جائیں گے, ان کے بیانات ریکارڈ کریں گے. میں بالکل جاؤں گا, اور پھر چودھری نثار صاحب سے ہم یہ سوال بھی کریں گے مل کر کے. آپ نے کہا تھا ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا منتقل, تو پھر ان لوگوں کا ووٹ کیسے منتقل ہوا؟ یہ ڈن ہو گیا سر. اب تھوڑا سا میں آگے بڑھتا ہوں. مجھے بتائیں کہ پارٹی کے, ٹھیک ہے, پارٹی کے اندر احتساب کی آپ نے بات کی. خان صاحب بھی کل کہہ رہے تھے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سپورٹ نہیں کیا. سر کون کون سے لوگ ہیں, کیونکہ اب اختیارات ان کے خلاف ایکشن لینے کا آپ کو دے دیا گیا ہے؟ دیکھیں, میں عرض کرتا ہوں کہ پارٹی کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں وہ پارٹی کے اندر ہی ہم نے رکھنے ہیں, لیکن ہم نے جو لوگوں نے حصہ نہیں لیا ہم ان کو بلائیں گے, ان سے بات کریں گے, ان کو بتائیں گے کہ دیکھیں جب جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو اس وقت ہر بندہ اپنا الیکشن لڑتا ہے. جب ضمنی الیکشن ہوتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی آ کے, دیکھو نا, مسلم لیگ نون والے پورے پنجاب کے ایم پی اے پہنچے ہوئے تھے, پورے پنجاب کے ایم این اے پہنچے ہوئے تھے, پورے لاہور کے ایم این اے کام کر رہے تھے. تو ہمیں بھی یہ اچھی چیزیں ہیں, دس از اے گڈ تھنگ. یہ مسلم لیگ والے سب اگر پہنچتے ہیں ضمنی الیکشن میں تو یہ اچھی بات ہے. لیکن ایک بات کے خلاف تھی کہ منسٹرز اور کیبنٹ منسٹر حصہ نہیں لے سکتے تھے جو انہوں نے لیا. ٹھیک ہے, آپ نام نہیں لینا چاہ رہے ان کا. سر مجھے صرف یہ بتا دیں کہ وہ بھی کیمپین کر لیتے تو کیا ہوتا؟ خان صاحب تو خود تھے نا, تو کوئی فرق تو نہیں پڑنا تھا. مطلب خان صاحب کیمپین کر رہے ہیں, اس کے بعد 1-2 ایم پی نے نہ بھی کی, تو ان کو کیا فرق پڑنا تھا آپ کے ووٹ میں؟ نہیں, فرق دیکھیں میرے بھائی, یہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن والے دن جیتے جاتے ہیں, اور وہاں پر ڈور لوگوں کو باہر لانا ہوتا ہے, لوگوں کو ٹیلی فون کرنے ہوتے ہیں, کام کرنا ہوتا ہے. تو اس میں پارٹی کے لوگ جو ہیں ان کو انگیج ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ ہم ان کو دیکھیں. ہم تو لوگوں کو یہی سمجھاتے رہے کہ جی فارم 14 کو ایسے لک آفٹر کرنا ہے, الیکشن والے دن وہاں بھیجنا ہے, باہر کھڑے ہونا تھا. ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمارے ووٹ ہی اٹھا کے یہ باہر پھینک دیں گے؟ یہ تو ایک نیا سسٹم لے آئے ہیں, وہ کیا کریں. ٹھیک ہے, ایک سر مجھے بالکل وائنڈ اپ کرنا. آخری سوال, کہا جا رہا ہے, یہ بڑی افواہیں یہاں پر ہیں کہ آپ کی امپورٹنس پارٹی میں بڑھ گئی ہے, اور اس وجہ سے شاہ محمود صاحب کی امپورٹنس کم ہو گئی اور وہ خفا ہیں پارٹی سے. شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی کے ڈپٹی لیڈر ہیں, اور عمران خان کے بعد نمبر 2 ہیں. ان کی اہمیت پارٹی میں ڈیفینیٹلی مجھ سے زیادہ ہے, مجھ سے زیادہ سینئر ہیں.
مجھ سے پاکستان کی پولیٹکس میں زیادہ تجربہ کار ہیں اور ان کی میں گائیڈنس لے کر اپنا کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے ہم سے. چودھری سرور پروگرام کا فیڈ بیک ناظرین آپ دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.